अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। इस जहां में आते ही मौत उसके ताक़ुब में लग गई थी, मगर वो भी किस्मत का धनी था। हमेशा मौत सर पर पहुंचकर पसपा हो जाती, मगर उसके साथ वाले हमेशा घाटे में रहते। उसकी पैदाइश के दिन ही घर में न जाने कैसे खौफनाक आग लग गई। उसकी माँ, बूढ़ी दादी और बाप जलकर खाकिस्तर हो गए। वो कंबल में लिपटा अपने झूले में उस आग से महफूज रहा। उसका नाम बाबर रखा गया। उसकी खाला, जो शादी के 10 साल बाद औलाद से महरूम थी, उसे उठाकर घर ले आई। उसकी पैदाइश के 1 माह बाद हल्का सा जलजला आया। पूरे शहर के लिए वो ज़रूर हल्का था, मगर जिस बिल्डिंग में वो मौजूद था, वो बिल्डिंग पूरी की पूरी बैठ गई। 50 के करीब लोग मर गए। रेस्क्यू वाले मलबा हटा हटा कर लाशें निकाल रहे थे। वो 3 दिन तक मलबा हटाते रहे और तब उनकी हैरत की इंतहा न रही जब 72 घंटे बाद एक गोल मटोल इंतहाई खूबसूरत बच्चा उन्होंने मलबे से निकाल लिया, जिसके साथ एक दूध भरी बोतल भी मौजूद थी। उस हादसे में उसके खालू और खाला दोनों ही राह मुल्क अदम हो गए, यानी खाली के हकीकी से जा मिले। अब की बार उसके मामू और मुमानी आगे बढ़े और उसको अपने सीने से लगा लिया। हालांकि उनके अपने भी 2 बच्चे थे। बहुत जल्द उससे मानूस हो गए। 2 साल गुजर गए। एक दिन उसकी मुमानी उसको सीने से लगाए एक शादी से वापस आ रही थी। उसके मामू ने दोनों बच्चों को थामा हुआ था। सड़क पार करते हुए अचानक एक करीब से गुजरने वाले ट्रक का रुख तब्दील हो गया और उसकी जोरदार टक्कर से वो सब उड़कर दूर जा गिरे। वो भी सड़क के दरमियान में गिरा और एक तेज रफ्तार कार उसके ऊपर से गुजर गई, मगर उसे खराश तक न आई। उस खौफनाक हादसे में भी वो अकेला ही बच सका, बाकी सब जहां बहक हो गए। इस मर्तबा उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। पे दर पे हादसात ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। पूरा खानदान इसीलिए इकट्ठा हुआ था ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके, मगर पूरा दिन गुजरने के बावजूद वो किसी फैसले तक नहीं पहुंच सके। वो अभी तक अस्पताल में था। उन सबको बहसो मुबाहिसे में मशगूल देखकर उसकी वालिदा की एक दूर की जानने वाली एक बूढ़ी खातून खड़ी हुई और उसकी जिम्मेदारी उठाने की पेशकश करके सबको हैरान कर दिया। असल में उन खातून का किसी से मिलना जुलना नहीं था। लोग उसे खपती और पागल समझते थे, मगर वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। तो तमाम खानदान वालों के इनकार पर उस खातून ने हामी भर ली। बाबर अस्पताल से सीधा उन खातून के घर पहुंचा दिया गया, जिनका नाम नुसरत बेगम था। नुसरत बेगम ने सारी जिंदगी बेवगी में गुजारी। उनके शोहर जवानी में ही इंतकाल कर गए थे। औलाद भी उनकी कोई नहीं थी, मगर शोहर से उन्हें ऐसी मोहब्बत थी कि बहुत सारे अच्छे रिश्ते आए, मगर दोबारा उन्होंने शादी नहीं की और सारी जिंदगी इबादत के लिए वक्फ कर दी। दीनी उसूलों पर कुछ इस तरह कारबंद हुई कि लोग उन्हें पागल और खपती ख्याल करने लगे। बाबर जब उनके घर आया तो 2 साल और चंद महीनों का था। नुसरत बेगम को सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की थी कि बाबर अभी छोटा था और उसकी देखभाल में उनके कपड़े नापाक हो सकते थे और इस तरह उनकी इबादत में खलल पड़ सकता था। मगर उन्होंने हैरत अंगेज तौर पर यह महसूस किया कि बाबर ने कभी कपड़ों में गंदगी वगैरह नहीं की। जब कभी उसे हाजत होती, वो जोर जोर से मां पुकारता और बैतुल खला की तरफ इशारा करता। और भी कई अजीबोगरीब बातें नुसरत बेगम ने महसूस की। बाबर बहुत खुश खुराक था। वो दूध बहुत शौक से पिया करता था, मगर अजीब बात यह थी कि वो फीडर को 2-2 घंटे मुंह से लगाकर दूध पीता रहता और दूध खत्म ना होता। अकेले में वो बहुत खिलखिलाकर हंसता और अजीबोगरीब जुबान में बातें भी करता। एक मर्तबा नुसरत बेगम रात को तहज्जुद के लिए उठी तो बाबर को अपनी जगह से गायब पाया। पूरा कमरा छान मारा, मगर वो कहीं मौजूद नहीं था। कमरे के दरवाजे को कुंडी भी लगी हुई थी। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर सहन में देखा तो बाबर बाहर मौजूद था और उसके जिस्म पर बहुत खूबसूरत लिबास था। हाथ में मिठाई थामे वो मज़े ले लेकर खा रहा था। नुसरत बेगम तो दंग रह गई। सुबह होते ही वह मौलाना अय्यूब के पास पहुंची और तमाम वाक़यात उनके गोशगुजार किए।
مولانا نے بابر کو ایک نظر دیکھا، پھر کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا تو اس کی آنکھیں ایک دم سرخ ہو گئیں۔ مولانا کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہو گئیں۔ بابر ان کو سخت غصے سے دیکھ رہا تھا، حالانکہ وہ صرف 4 سال کا تھا۔ مولانا صاحب نے نصرت بیگم کو گھر بھجوا دیا اور ان کو مغرب کے بعد آنے کو کہا۔ سارا دن وہ اور بابر تنہا کمرے میں رہے اور باتوں کی آواز سنائی دیتی رہی۔ مولانا صرف ظہر اور عصر کی نماز کے لیے نکلے۔ اس دوران بابر اندر ہی رہا۔ مغرب کے بعد مولانا نے نصرت بیگم سے صرف اتنا کہا، بابر کوئی معمولی بچہ نہیں، اس کے پاس کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے کالی قوتیں اسے قتل کرنا چاہتی ہیں۔ جو کچھ بھی بابر کے پاس ہے بہت خاص ہے۔ باقی باتوں کا انہیں پتہ نہیں لگ سکا۔ اتنا انہوں نے بتا دیا کہ قمری مہینے کی بالترتیب 14، 15، 16 کی رات اس کے لیے خطرناک ہے۔ انہوں نے کچھ تعویذ دیے اور نصرت بیگم کو ان وظائف کا ورد کرنے کی تلقین کی۔ مولانا ایوب سے ملنے کے بعد عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ رک سا گیا، اور بابر جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا ویسے ویسے اس کی زندگی متوازن ہوتی چلی گئی۔ نصرت بیگم کی محبت اور خاندان والوں کے تعاون سے وہ میڈیکل کالج میں پہنچ گیا۔ نصرت بیگم نے اسے ماضی کے متعلق صرف اتنا بتایا کہ اس کے والدین فوت ہوئے تو وہ اسے اپنا ہمراہ لے آئی، اور بابر نے بھی مزید کریدنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک دن وہ کالج پہنچا، اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ اس کا سبب جاننے سے وہ قاصر رہا تھا۔ ان دنوں کالج میں کرکٹ میچ چل رہے تھے۔ اس نے سوچا میچ کھیل کر دل بہلا لیا جائے۔ اس ارادے سے وہ کھیل کے میدان میں پہنچا۔ اس نے دیکھا اس کے کلاس فیلو سہیل نے ہاتھ میں بال پکڑی ہوئی ہے۔ اس نے اشارے سے بال مانگی، جو سہیل نے اس کی طرف اچھال دی۔ بال جیسے ہی سہیل کے ہاتھ سے نکلی، بال نے گولی کی رفتار اختیار کر لی۔ اس سے پہلے کہ گیند بابر کی کھوپڑی سے ٹکراتی، اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور بال کے راستے سے ہٹ گیا۔ گیند اس کے پیچھے کھڑے راشد کے ہاتھ پر لگی اور راشد کے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ بابر اور سہیل دونوں ہکا بکا ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ دوسری طرف راشد درد سے دوہرا ہو چکا تھا۔ راشد کو فرسٹ ایڈ دے کر انہوں نے پریکٹیکل روم کا رخ کیا۔ یار قسم لے لو، میں نے تو بہت آہستگی سے بال تمہاری طرف اچھالی تھی، پتہ نہیں کیسے یہ سب ہو گیا، سہیل نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا یہ سب کیا ہوا۔ ہاں یار، اس بات کا گواہ تو میں خود بھی ہوں، مگر یہ بات بھی تو حقیقت ہے کہ راشد کا ہاتھ ٹوٹ گیا، بابر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ انہی باتوں کو سوچتے ہوئے گھر جا رہا تھا۔ اسے مغرب کی اذان سنائی دی تو وہ قریبی مسجد میں گھس گیا۔ جب وہ نماز پڑھ کر نکلا تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے گھر کی جانب چل پڑا۔ اس دن سردی کافی تھی۔ جب وہ اپنی کالونی میں داخل ہوا تو اکا دکا افراد کے علاوہ اسے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ وہ گھر سے کچھ فاصلے پر تھا کہ اسے کچرا دان کے پاس بیٹھے آوارہ کتوں میں کچھ تبدیلی نظر آئی۔ وہ سب مسلسل اسے گھورے جا رہے تھے، حالانکہ وہ روزانہ اسی راستے سے گزرتا تھا اور وہ انہیں ہمیشہ یہیں پاتا۔ وہ تھوڑا سا آگے آیا تو اسے اپنے پیچھے غراہٹوں کی آواز سنائی دی۔ پیچھے جو مڑ کر دیکھا تو خوف کی ایک لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ وہ 6 کے 6 کتے اس کی طرف بڑھ رہے تھے، اور مزید خوفناک بات یہ تھی کہ ان سب کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور بھاگ کھڑا ہوا، اور تھوڑی دیر میں اسے اپنی رفتار پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ چند سیکنڈوں میں اپنے گھر کے دروازے پر موجود تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کا تکلف کیے بغیر ایک چھلانگ لگائی، اور اگلے ہی لمحے وہ گھر کے اندر تھا۔ نصرت بیگم نے یہ جو صورتحال دیکھی تو گھبرا گئی۔ بابر نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی، مگر اس کی اپنی حالت اتنی خستہ تھی کہ اس سے کوئی بات نہیں بن پڑ رہی تھی۔ وہ صحن میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کمرے کو تالا لگا ہوا تھا اور نصرت بیگم کے ہاتھ میں برقع تھا۔ اس نے جب اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بابر کو بتایا کہ مولانا ایوب کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ انہی کے گھر سے لوٹی ہیں۔ بابر کی حالت دیکھ کر انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور اسے کھانا دیا۔ جب بابر نے سحر ہو کر کھانا کھا لیا تو نصرت بیگم گویا ہوئی۔ بیٹا تم بہت چھوٹے تھے جب یہاں آئے تھے، میں نے تمہیں ماں بن کر پالا۔ تمہارے حوالے سے میرے مشاہدے میں کافی عجیب و غریب واقعات آئے۔ اب میرا خیال ہے ان کے بارے میں تمہیں آگاہ کر دیا جائے۔
اور پھر تفصیل سے نصرت بیگم نے تمام واقعات بابر کے گوش گزار کر دیے، جنہیں وہ سن کر کافی حد تک خوفزدہ ہو گیا۔ بابر نے آج کے واقعات کے بارے میں جب نصرت بیگم کو بتایا تو ان کا رنگ ہلدی کی مانند زرد پڑ گیا۔ ساری بات انہیں سمجھ آ گئی۔ اندیکھی طاقتوں کو جنہیں مولانا کے تعویذوں اور نصرت جہاں کے وظیفوں نے باندھ کر رکھا تھا، وہ دوبارہ سے میدان عمل میں کود پڑی تھی۔ سر دست اس کا کوئی حل نصرت بیگم کے پاس نہیں تھا۔ صبح کے وقت پورے علاقے میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ 10 سے زیادہ لوگوں کو پاگل کتوں نے کاٹ لیا تھا۔ 4 کتوں کو تو مار دیا گیا تھا، 2 کتے تاحال آزاد تھے۔ گلی علاقے میں لاؤڈ اسپیکر پر لوگوں کو ان کتوں سے احتیاط برتنے کا کہا جا رہا تھا۔ بابر کو ڈراؤنے خواب دکھائی دینے لگے تھے۔ اکثر اسے خواب میں ایک سیاہ رنگ کا خوفناک شیر دکھائی دیتا، جس سے بچنے کے لیے وہ ایک لقودک صحرا میں بھاگ رہا ہوتا۔ جب کبھی وہ تنہا ہوتا تو اسے ایک سایہ دکھائی دیتا، جو کبھی اس کے سامنے سے تیزی سے گزرتا، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے۔ ان کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی تھی۔ نہ رات کو چین نہ دن میں اطمینان، ہر وقت خوف کی چادر اس کے سر پر تنی رہنے لگی تھی۔ نصرت بیگم بابر کی یہ حالت دیکھ کر کڑتی رہتی۔ اس کے غم میں انہوں نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا اور بیمار پڑ گئیں۔ بابر سے ان کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ ایک دن تو وہ ہونے والے انہونے واقعات کی وجہ سے پریشان تھا، دوسرا نصرت بیگم کی بیماری نے اس کو توڑ دیا تھا۔ وہ ان سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس نے طے کیا اب وہ اپنی پریشانی کے بارے میں نصرت بیگم کو نہیں بتائے گا اور ان کے سامنے خوش رہنے کی کوشش کرے گا، اور اس کی یہ کوشش بارآور ثابت ہوئی۔ نصرت بیگم ٹھیک ہونے لگی۔ بابر نے بھی پراسرار واقعات پر دھیان دینا چھوڑ دیا۔ ویسے بھی وہ اس حوالے سے پر اعتماد تھا۔ وہ جو بھی کوئی تھا، ابھی تک اس کا کچھ نہیں بگاڑ پایا تھا۔ اس کا یہ اعتماد ریت کے گھروندے کی مانند کچھ دنوں بعد ہی زمیں بوس ہو گیا، جب وہ ایک رات نصرت بیگم کی دوائی لینے کے لیے نکلا۔ میڈیکل اسٹور سے واپسی پر گلی میں گھپ اندھیرا تھا۔ بہت دور گلی میں ایک بلب اپنی زرد روشنی سے گلی میں اجالا کرنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی سوچوں میں گم گھر کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اس جگہ کے قریب پہنچا جہاں بلب جل رہا تھا، اسے ایک سایہ اپنی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، وہ سایہ تیر کی طرح اس کی طرف آیا اور اس کے جسم سے آر پار ہو گیا۔ ایک انتہائی سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس کے بازو اور ٹانگیں شل ہو کر رہ گئے۔ وہ وہیں گر گیا۔ ہوش کی دنیا سے اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک آرام دہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ کمرے میں خوشگوار ٹھنڈ تھی۔ سامنے موجود گھڑی پر اس نے نظر ڈالی تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ اس نے انگڑائی لینی چاہی تو اس کے ہاتھ کو ایک جھٹکا لگا، ساتھ ہی درد کی ایک ٹیس اٹھی۔ تب اسے معلوم ہوا کہ اسے ڈرپ لگی ہوئی ہے۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کو اپنے جسم میں شدید نقاہت محسوس ہوئی۔ اسے اپنا معدہ بھی خالی خالی سا لگا۔ اپنے بازوؤں پر اسے عجیب و غریب نشانات نظر آئے۔ کچھ دیر وہ بیٹھا رہا، مگر اب اسے تھکن محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ دوبارہ لیٹ گیا اور گزشتہ رات والے واقعے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اوف، کتنی خوفناک ٹھنڈ اس کے جسم کے اندر داخل ہوئی تھی۔ بے اختیار اس کے منہ سے آہ نکلی۔ آنکھیں موندے وہ انہی سوچوں میں لیٹا تھا کہ اسے اپنی آنکھوں پر نمی کا احساس ہوا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دی۔ ایک جوان نرس ہاتھ میں روٹی اور پانی کا کٹورا پکڑے کھڑی تھی۔ بابر کو یوں آنکھیں کھولتا دیکھ کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے شدید حیرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس کو یوں بت بنا دیکھ کر بابر نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا اور بولا، کیوں مس، آپ نے کبھی کسی مریض کو نیند سے بیدار ہوتے نہیں دیکھا؟ بابر کی یہ بات سن کر وہ نرس جیسے ہوش کی دنیا میں آ گئی، مگر اگلے ہی لمحے نرس کا جواب سن کر بابر کو ایسا لگا جیسے اس کے سر میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ اس کا دماغ سن ہو کر رہ گیا تھا۔ نرس نے جواب میں کہا تھا، 3 سال بعد کسی مریض کو یوں اچانک کوما سے باہر آتے دیکھ کر حیران ہونا فطری عمل ہے۔ بابر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ 3 سال تک سویا رہا۔ اس رات کو بیتے 3 سال ہو گئے۔ اسے فوراً اماں بھی یعنی نصرت بیگم یاد آئیں۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گی۔ وہ تو اس کی چھوٹی سی پریشانی پر بے حال ہو جاتی تھی، اور یہ 3 سال انہوں نے کیسے گزارے ہوں گے۔ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ نرس کب وہاں سے گئی اور کب ڈاکٹر کو لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر پر نظر پڑتے ہی اسے جھٹکا لگا، کیونکہ وہ سہیل تھا۔
اس کا جگری دوست۔ سہیل کو بابر نے پہلی نظر میں پہچان لیا، حالانکہ پہلے کے مقابلے میں اس کا جسم فربا ہو چکا تھا، سر کے بال گر چکے تھے، آنکھوں پر اینک موجود ہوئی تھی، مگر پھر بھی بابر نے اسے فوراً شناخت کر لیا۔ سہیل جذبات میں آگے بڑھا اور بابر کے گلے لگ گیا۔ سہیل کی اس محبت نے بابر کو چند لمحوں کے لیے ششدر کر دیا۔ کافی دیر بعد وہ جذبات کی اس لہر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد سہیل کسی کو فون کر کے ہسپتال آنے کا کہہ رہا تھا۔ یار میری اماں بھی کا کیا حال ہے، کیسی ہیں وہ؟ بابر نے بے قرار ہو کر سہیل سے پوچھا۔ یار وہ بالکل ٹھیک ہیں، مگر تیری بیماری نے انہیں بہت کمزور کر دیا ہے۔ تمہارے کوما سے باہر آنے کے بارے میں انہیں ہم مرحلہ وار بتائیں گے، کیونکہ کوئی بھی بہت بڑی خوشی کی خبر یا غم ان کے دل کی حرکت کو روک سکتا ہے۔ سہیل نے بابر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تھپ تھپایا۔ اچھا تو یوں کر جلدی سے لیٹ جا اور یوں ظاہر کر جیسے تو سو رہا ہے، اور جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہ کھولنا اور نہ ہی کوئی حرکت کرنا، سہیل نے جلدی سے کہا اور ساتھ ہی بابر کو چادر اڑا دی۔ بابر کو کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر وہ لیٹ گیا اور آنکھیں موند لی۔ تھوڑی دیر بعد کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی لڑکی ہے۔ تھوڑی دیر سہیل اس سے باتیں کرتا رہا، پھر وہ دونوں بابر کی طرف آ گئے۔ اٹھ جا، ڈرامے بازی بند کر، سہیل نے گونجدار آواز میں کہا۔ اگلے ہی لمحے بابر اٹھ بیٹھا۔ اسے یوں اٹھتا دیکھ کر اس لڑکی نے چیخ ماری اور سہیل سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ بابر بھی اس لڑکی کو پہچان چکا تھا، وہ ہنا تھی۔ کافی دیر بابر اور سہیل اس کو چپ کرواتے رہے، تب جا کر وہ نارمل ہوئی۔ ڈاکٹر ہنا صاحبہ، باقی تو سب ٹھیک ہے، یہ سہیل صاحب سے بلا جھجک لپٹ جانا کچھ سمجھ نہیں آیا، بابر نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ بابر کی بات سن کر سہیل اور ہنا دونوں مسکرا دیے۔ محترم بابر صاحب، یہ ڈاکٹر ہنا سہیل ہیں، 1 سال ہو گیا ہے ہماری شادی کو۔ سہیل نے مسکراتے ہوئے بابر کو آگاہ کیا۔ یا میرے خدا، اس گنجے کے علاوہ تمہیں اور کوئی نہیں ملا تھا؟ اور تمہارے اس فیصلے میں اس کی لمبی ناک بھی حائل نہ ہوئی، جس پر اب اینک بھی برا جمان ہو چکی ہے؟ بابر نے شرارت سے کہا تو اس کی بات سن کر ہنا نے ایک زبردست قہقہا لگایا۔ سہیل بھی ہنس پڑا۔ کافی دیر تک وہ ماضی کی باتیں کرتے رہے، بلکہ وہ دونوں بابر سے ماضی کی باتیں سنتے رہے، کیونکہ اس سے ان کا ماضی ایک رات کے فاصلے پر تھا، جبکہ وہ خود اپنے ماضی سے 3 سال دور تھے۔ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود وہ دونوں اس کے پاس آ جاتے اور وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ بابر پہلے کی طرح تندرست ہو گیا۔ اس نے ہلکی پھلکی ورزش شروع کر دی تھی، مگر اماں بھی تاحال اس سے ملنے نہیں آئی تھی۔ وہ جب بھی سہیل سے کہتا تو وہ اسے اماں بھی کے کمزور دل کا بتا کر خاموش کر دیتا، مگر آج جب اس نے سہیل سے اس بارے میں بات کی تو وہ تھوڑی دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ جب گویا ہوا تو اس کی آواز بابر کی سماعتوں پر بجلی بن کر گری۔ وہ اسے بتا رہا تھا اماں بھی کو فوت ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں۔ بابر کو جب اسپتال لایا گیا تھا اس کی حالت بہت نازک تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی اکڑ گئی تھی اور ناف سے نیچے کے تمام اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے پورے جسم میں ایک اندیکھی اور پرسرار ٹھنڈ نے ڈیرا جما لیا تھا۔ وہ ٹھنڈ آہستہ آہستہ تمام جسم پر مسلط ہو رہی تھی۔ اماں بھی کو جب ڈاکٹروں نے بتایا کہ بابر کی بیماری انہیں سمجھ نہیں آ رہی اور وہ صرف چند گھنٹوں کا مہمان ہے، تو اماں بھی کچھ کہے بغیر سنے کہیں چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد بابر کے جسم کی ٹھنڈ ختم ہونا شروع ہو گئی۔ 3 دن بعد اس کا جسم نارمل ہو گیا، مگر اس دوران وہ کوما میں چلا گیا۔ اماں بھی مہینے میں 1 مرتبہ اسے دیکھنے آتی۔ وہ دن بہ دن کمزور ہوتی چلی گئیں۔ 1 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تمام بات سننے کے بعد بابر سکتے میں آ گیا۔ دنیا میں اس کا واحد سہارا بھی چھن چکا تھا۔ وہ بلک بلک کر رونا چاہتا تھا۔ آہو گریا کی ان انتہاؤں کو چھونا چاہتا تھا جنہیں آج تک کوئی نہ چھو سکا ہو، مگر اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ چاہ کر بھی وہ رو نہیں پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر وہ سکتے کی کیفیت میں رہا، پھر اس کے سر میں دھماکے شروع ہو گئے۔ ہوش کی دنیا سے اس کا رابطہ منقطع ہوتا چلا گیا۔ سہیل اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اسے اتنے شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی، مگر سب لا حاصل رہا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ وہ بھاگا اور ایک بہت سینئر ڈاکٹر کو بلا لایا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد اسے بتایا کہ بابر صرف بے ہوش ہے اور جلد ہوش میں آ جائے گا، تو سہیل کی جان میں جان آئی۔ 1 ہفتے بعد بابر کو اسپتال سے جانے کی اجازت مل گئی۔
سہیل اس کو اپنے گھر لے آیا۔ بابر نے بارہا کہا کہ وہ اپنے گھر جائے گا، مگر سہیل نہ مانا۔ بابر روزانہ اماں بی کی قبر پر جاتا اور گھنٹوں وہیں بیٹھا رہتا۔ ایک دن بابر گھر پہنچا تو اس نے دیکھا سہیل کا منہ سوجا ہوا ہے، کان بھی شدید زخمی تھے اور سر پر بینڈیج تھی۔ یہ کربناک صورتحال دیکھ کر بابر چکرا گیا۔ وہ تیزی سے سہیل کے پاس پہنچا۔ یہ سب کیا ہے؟ کس نے کی تمہاری یہ حالت؟ بابر نے بے قراری سے پوچھا۔ سہیل نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ افسردگی سے مسکرا دیا۔ اپنے محسن کی یہ حالت دیکھ کر بابر کا بس نہ چلتا تھا کہ کیا کر بیٹھے۔ سہیل کا جبڑا شدید زخمی تھا، وہ بولنے سے قاصر تھا۔ ہنا بھی شدید دکھ کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ میڈیا اور دوسرے ذرائع سے اسے معلوم ہوا کہ بابر نے اسپتال میں ایک مریض کو انجیکشن لگا دیا تھا۔ اس انجیکشن کی اثر کی وجہ سے مریض پر تشنج کی سی کیفیت طاری ہو گئی اور کچھ دیر بعد وہ مر گیا۔ مریض کے ورثاء کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے اسپتال پر دھاوا بول دیا اور بابر کو بے تحاشا مارا پیٹا۔ مریض کے کچھ رشتہ داروں نے پارکنگ میں کھڑی بابر کی گاڑی تک رسائی حاصل کی اور اس کو آگ لگا دی۔ بڑی مشکل سے پولیس نے مداخلت کر کے اس صورتحال پر قابو پایا۔ مظاہرین اس مطالبے پر منتشر ہوئے کہ متعلقہ ڈاکٹر کو معطل کر کے اس کے خلاف مقدمہ چلایا جائے۔ اس طرح سہیل کی نوکری چلی گئی۔ بابر ان کی اس مصیبت میں صرف تماشائی بنا ہوا تھا۔ ایک دن وہ گھر سے نکلا اور پھر نہیں پلٹا۔ سہیل کو اس کے یوں چلے جانے کا دکھ تو بہت ہوا، مگر اس کی اپنی پریشانیاں اتنی تھیں کہ وہ جلدی اپنے کاموں میں لگ گیا۔ ہنا نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ سہیل کا ڈاکٹری کے شعبے سے دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے کالج میں لیکچرر کی جاب کر لی اور گزر بسر ہونے لگا۔ بابر اس دن قبرستان سے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک مجذوب ملا۔ بابر نے اپنی جیب سے ریزگاری نکالی اور مجذوب کے کشکول میں ڈال دی۔ مجذوب نے سر اٹھا کر بابر کی طرف دیکھا اور غصے سے اس کی ریزگاری اس کے منہ پر دے ماری اور ساتھ ہی زور سے بولا، تو دفع کیوں نہیں ہو جاتا اپنی نحوست لے کر؟ اور کتنوں کو کھائے گا؟ جا کہیں دور چلا جا۔ بابر کو غصہ تو بہت آیا مگر وہ کچھ بولا نہیں اور خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ وہ پلٹ کر بھاگا اور اس جگہ پہنچ گیا جہاں مجذوب بیٹھا تھا، مگر اب دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اب وہ اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ اسے چند لمحے پہلے مجذوب کی بات سمجھ کیوں نہیں آئی۔ وہ واقعی منحوس تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک اس کے چاہنے والے موت سے ہمکنار اور برباد ہوتے آئے تھے۔ سہیل کی مصیبتیں بھی اس کے مرہون منت تھیں۔ اس نے فیصلہ کیا اب وہ کبھی سہیل کی طرف نہیں جائے گا۔ وہ مرکزی شاہراہ کی طرف چل دیا۔ منزل تو اس کی کوئی تھی نہیں، وہ بے سمت چلے جا رہا تھا۔ ایک بس اس کے پاس رکی، اس میں سے مسافر اتر رہے تھے۔ کنڈکٹر نے اسے اشارہ کیا۔ بے مقصد وہ بس میں چڑھ گیا۔ کہاں اترنا ہے بابو؟ کنڈکٹر نے اس سے پوچھا۔ تمہارا آخری اسٹاپ کون سا ہے؟ کنڈکٹر کے سوال کا جواب دینے کی بجائے بابر نے سوال کیا۔ بس کے جھٹکے میں اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کنڈکٹر نے کیا جواب دیا، اور اس نے ٹکٹ کٹوا لیا۔ بس چلتی رہی۔ وہ کھڑکی سے سر ٹکائے ماضی کے دلخراش واقعات کو سوچتا رہا۔ اس کا مستقبل کیا تھا؟ آگے کی زندگی اس کی کیسے گزرے گی؟ وہ انہی خیالات میں گم تھا کہ کنڈکٹر کی آواز نے اسے چونکا دیا، جو اس کو بس سے اترنے کا کہہ رہا تھا۔ بس ایک قہوہ خانے کے سامنے کھڑی تھی۔ کچھ دور چند گھر موجود تھے، باقی تا حد نظر ریت ہی ریت تھی۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہونے والا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اسے بھوک محسوس ہوئی تو وہ قہوہ خانے کی طرف بڑھا، مگر یہ دیکھ کر وہ مایوس ہو گیا کہ وہ قہوہ خانہ کم چوپال زیادہ تھا۔ 8-10 لوگ وہاں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اندر ایسا کوئی انتظام نہیں تھا، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہاں قہوہ بنتا ہے یا کھانا پکتا ہے۔ غالباً وہ لوگ کسی قریبی گھر سے قہوہ بنا کر لائے تھے، جو ایک کیتلی میں ان سب کے سامنے موجود تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر سب کھڑے ہو گئے اور بہت گرم جوشی سے ملے۔ جب انہوں نے جاننا چاہا کہ وہ وہاں کس مقصد سے آیا ہے تو اس نے راستہ بھول جانے کا بہانہ کر کے انہیں مطمئن کر دیا۔ انہوں نے اس کی خاطر تواضع میں کسر نہیں چھوڑی۔ رات کو اس کے لیے وہیں بستر کا انتظام کر دیا گیا۔ جب وہ اپنے بستر پر دراز ہوا تو آسمان دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کھلے آسمان تلے سونے کا یہ اس کا پہلا اتفاق تھا۔ کروڑوں ستارے اس کے سامنے موجود تھے۔ صحرا کی ٹھنڈی ہوا نے اور جھلمل کرتے تاروں نے اسے ماضی کی یاد، مستقبل کا خوف، سب کچھ جلا دیا۔ اس کا دل چاہا کہ وقت تھم جائے، رات کبھی ختم نہ ہو۔ اتنے خوبصورت لمحات کا وہ شہری زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔
آسمان کو تکتے تکتے نہ جانے کس وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کی آنکھ بارش کی وجہ سے کھلی۔ جب وہ سویا تھا تو آسمان بالکل صاف تھا، مگر اب ہر طرف کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ بستی والے بھی بھاگ گئے تھے۔ وہ اپنے ڈھور ڈنگروں کو بارش سے بچانے کی تدبیریں کر رہے تھے۔ بچے آدھی رات کو بارش میں نہانا شروع ہو گئے تھے۔ حالانکہ بابر کو کافی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک زوردار کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ چند لمحوں کے لیے تو بابر کے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا تاکہ صورتحال کے بارے میں جان سکے۔ باہر نکلا تو ہر طرف آہو فغاں کا سما تھا۔ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ آسمانی بجلی گری تھی۔ بستی والوں کے سارے پالتو جانور مر گئے تھے۔ بارش سے محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے ایک جگہ باندھے تھے۔ ان کی جھونپڑیوں میں بھی آگ لگ چکی تھی۔ بستی کے ایک دو لوگ بابر کا حال احوال پوچھنے آ گئے، حالانکہ ان کے اپنے گھر جل رہے تھے۔ وہ اسے بتا رہے تھے کہ ان کی زندگی میں، بلکہ ان کے پرکھوں کی زندگی میں بھی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں یہ سب کیا ہو گیا تھا۔ وہ اسے اپنے اعمال کی سزا سمجھ رہے تھے، مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ بابر ان میں موجود ہے۔ یہ بات بابر دھماکے کے فوراً بعد ہی سمجھ گیا تھا۔ وہ راتوں رات بستی سے نکلا اور صحرا کی طرف چل پڑا۔ وہ صحرا میں اتنا دور نکل جانا چاہتا تھا کہ اس کے دل میں واپسی کا خیال بھی آئے تو وہ واپس نہ آئے، بلکہ سسک سسک کر وہیں مر جائے۔ دوپہر تک وہ چلتا رہا۔ سورج آگ برسا رہا تھا۔ صحرا کی ریت انگاروں کی مانند دہکنے لگی تھی۔ اس سے بھی بڑی مصیبت ہوا تھی، جو اس گرم ریت کو اڑا کر اس کے جسم تک پہنچا رہی تھی۔ پیاس سے اس کے حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے۔ اس کی زبان بالکل خشک ہو چکی تھی۔ بالآخر ایک جگہ نڈھال ہو کر گر گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا، جو اسے دبوچنے کے لیے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں گھنگروؤں کی گونجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ کوئی اس کے قریب آ رہا تھا۔ اسے خیال آیا شاید یہ موت ہے، مگر پھر اسے اپنے اس خیال کو رد کرنا پڑا کہ موت ہمیشہ دبے پاؤں آتی ہے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کسی نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اس نے نیموا آنکھوں سے دیکھا۔ ایک بوڑھا شخص اسے نظر آیا، جو اپنے ہاتھ میں پکڑی چھاگل کھول رہا تھا۔ پانی دیکھ کر اس کے حواس یکدم بیدار ہو گئے اور اس نے بے صبری سے چھاگل اس بوڑھے سے چھین لی اور چھاگل کو منہ سے لگا لیا۔ اس جلد بازی میں پانی کا کچھ حصہ سانس کی نالی میں چلا گیا اور اسے شدید کھانسی کا سامنا کرنا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی حالت ٹھیک ہوئی تو اسے بوڑھے کی آواز سنائی دی، جس نے ہاتھ میں گھنگروؤں سے مرصع عصا پکڑا ہوا تھا۔ چلو یہاں بہت گرمی ہے، اندر جھونپڑی میں چل کر بیٹھتے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ بابر گرمی سے نڈھال تھا۔ اس نے بوڑھے کی بات کو غنیمت جانا اور جلدی سے اٹھ کر اس کے ساتھ روانہ ہو گیا، مگر اسے حیرت اس بات کی تھی، جب وہ یہاں پہنچا تھا تو اسے دور دور تک سوائے ریت کے کچھ دکھائی نہیں دیا تھا۔ پھر یہ جھونپڑی کہاں سے وجود میں آ گئی تھی؟ جب وہ جھونپڑی میں داخل ہوا تو اسے لگا گویا وہ کسی ایسی لگے کمرے میں آ گیا ہو۔ جھونپڑی میں گرمی کا ذرا بھی اثر موجود نہیں تھا، بلکہ خوشگوار ٹھنڈ تھی، جس نے بابر کے رگوں پے میں سرور کی کیفیت طاری کر دی تھی۔ بوڑھے نے اسے ایک طرف بچھی چارپائی پر بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ بیٹھ چکا تو بوڑھے نے ایک پیالہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ پیالے میں دودھ تھا۔ وہ پیالہ منہ کے قریب لے جا رہا تھا کہ بوڑھے نے اسے اشارے سے منع کیا۔ اس سے پہلے کہ بابر کچھ سمجھتا، بوڑھے نے ریت مٹھی میں بھری اور پیالے میں ڈال دی۔ یہ عمل اس نے 3 بار دہرایا، پھر ایک چمچ بابر کے حوالے کیا اور مسکرا کے بولا، لو کھاؤ اس دنیا کی لذیذ ترین چیز، شکر پرس۔ بابر حونکوں کی طرح بوڑھے کو دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے نے اس کو یوں اپنی طرف گھورتے دیکھا تو اس نے زوردار قہقہہ لگایا اور بولا، برخوردار تھوڑا سا چکھ تو لو، بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوا ہے۔ بابر منہ سے کچھ نہ بولا۔ اس نے بوڑھے کا دل رکھنے کے لیے پیالے کو منہ سے لگا لیا۔ ایک دم ایسی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی جس کے سامنے دنیا کی تمام خوشبوئیں ہینچ تھیں۔ ریت اور دودھ ملی اس شے کی لذت نے تو بابر کو مدہوش کر دیا۔ بابر کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پیالہ کبھی ختم نہ ہو۔ اتنی لذیذ چیز کا تصور بھی وہ نہیں کر سکتا تھا۔ سب سے بڑھ کر وہ اپنے آپ کو بہت توانا اور چست محسوس کر رہا تھا۔ پیالے کو انگلی سے چاٹتے ہوئے اس کی نظر بوڑھے پر پڑی، جو اس کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پیالہ ایک طرف رکھا اور بولا، میں اپنے محسن کا نام جان سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، میں مسنام ہوں۔ بوڑھے نے اسے اپنا نام بتایا۔ آپ یہیں رہتے ہیں؟ بابر نے پھر سوال کیا۔ نہیں، میں یہاں تمہاری مدد کے لیے بھیجا گیا ہوں، بوڑھے نے نرمی سے جواب دیا۔ مدد کے لیے؟ آپ کو کس نے بھیجا ہے اور کیوں؟ بابر نے حیرت سے پوچھا۔ بس تم اتنا سمجھ لو برخوردار کہ میں روشنی کا نمائندہ ہوں اور ہم تاریکی کے خلاف لڑتے ہیں۔
اس وقت تاریکی والے تمہاری جان کے در پہ ہیں، تمہاری حفاظت بہت ضروری ہے۔ تمہارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو بے شمار انسانوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے، بوڑھے نے شفقت سے کہا۔ روشنی، تاریکی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اور میرے پاس وہ کیا چیز ہے؟ بابر نے کوفت بھرے لہجے میں کہا۔ بوڑھے نے بابر کی بے چینی بھانپ لی اور بولا، تو تفصیل سے سنو۔ روشنی نیکی کی علامت ہے، روحانیت کا نشان ہے، جبکہ تاریکی بدی کو ظاہر کرتی ہے۔ جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے جس سے بے شمار لوگوں کو خطرہ ہے، تو میں تم کو شروع سے بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر بوڑھا خاموش ہو گیا اور خلا میں کسی غیر ماورائی نقطے پر نظریں مرکوز کر دیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ذہن میں گزشتہ واقعات کو ترتیب دے رہا ہو۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری اور پھر گویا ہوا۔ تم اماوس کی رات پیدا ہوئے تھے۔ اس رات چاند گرہن تھا، اور عجیب بات یہ کہ وہ ایک خاص قسم کا چاند گرہن تھا جس میں چاند کا رنگ کالے کی بجائے بھورا ہو جاتا ہے۔ تمہارے پیدا ہونے سے چند منٹ پہلے زاپالا قید سے بھاگ نکلی تھی۔ وہ اپنی دنیا کی طاقتور ترین ہستی تھی، دھوکے سے اسے قید کر لیا گیا تھا، مگر اس رات اسے موقع مل گیا۔ وہ تمہاری دنیا کی طرف نکل آئی۔ تمہارے گھر پر سے گزرتے ہوئے وہ ایک کالے جال میں پھنس گئی جو غازق شہر سے بنایا گیا تھا۔ دوبارہ گرفتاری سے بچنے کے لیے زاپال نے اپنی تمام طاقت تمہارے اندر سمو دی۔ اماوس کی رات گرہن لگی رات میں بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے تمہارے جسم نے اس تمام طاقت کو جذب کر لیا، اور اس وقت زاپالا کو پکڑنے کے لیے کالی طاقتیں وہاں پہنچ گئیں اور انہوں نے بہت زوردار حملہ کیا۔ تمہارے ماں باپ تو وہیں جل کر بھسم ہو گئے، مگر تم پر کوئی آنچ نہیں آئی۔ اس کے بعد تم پر بے شمار حملے کیے گئے جس کا شکار دوسرے لوگ ہوتے رہے، مگر ہر بار تم بچتے رہے، اور اس کی صرف ایک وجہ تھی، وہ تھی زاپالا کی تم پر بھرپور نظر۔ زاپالا تمہیں تو بچا لیتی، مگر تمہارے ساتھ جڑے لوگوں کو نہیں بچا پاتی تھی۔ آہستہ آہستہ زاپالا کمزور ہونے لگی اور پھر وہ غائب ہو گئی، مگر تب تک ہم دشمن کو اس کے طریقۂ واردات کو کافی حد تک سمجھ چکے تھے، اس لیے تمہاری حفاظت کا کافی بہتر انتظام کر لیا گیا۔ کچھ عرصے تک تو معاملات ٹھیک رہے، مگر پھر ایک بہت بڑی ہستی ہماری جماعت میں سے ابدی سفر پر روانہ ہو گئی، اور بدی کی طاقتیں ہم پر حاوی ہونا شروع ہو گئیں۔ حالات اتنے سخت ہو گئے کہ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکے اور تم پر حملہ ہو گیا۔ آخری جملہ کہتے ہوئے بوڑھے کی آواز میں افسردگی در آئی تھی اور وہ خاموش ہو گیا تھا۔ بابر اس دوران تحمل سے انتظار کرتا رہا کہ وہ بوڑھا شخص اپنی بات دوبارہ شروع کرے۔ ایک ہنکارا بھرنے کے بعد وہ بوڑھا دوبارہ گویا ہوا۔ تمہاری موت کے بعد زاپالا کو باہر آنا ہوگا، اور شیطانی لشکر کے سردار کسی بھی قیمت پر زاپالا کی طاقت حاصل کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اس لیے وہ تمہیں مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ تم یہ سمجھو کہ اس وقت تمہارے دشمنوں کی تعداد کروڑوں میں ہے اور ان کی طاقت عروج پر ہے، مگر مسئلہ یہاں تک ہوتا تب بھی سوچا جا سکتا تھا، مگر صورتحال اس سے کہیں زیادہ بھیانک تھی۔ بوڑھا ایک مرتبہ پھر خاموش ہو چکا تھا۔ اس سے اور کیا بھیانک ہو سکتا ہے؟ اس مرتبہ بابر سے صبر نہیں ہوا اور وہ بول پڑا۔ بوڑھے نے بابر کی آنکھوں میں جھانکا اور پرسوچ انداز میں بولا، عنقریب یہ طاقت تم پر قبضہ پالے گی اور تم دنیا کے طاقتور ترین شیطان کا روپ دھار لوگے۔ چونکہ تم ایک انسانی شیطان ہوگے، اس لیے تمہارے لیے انسانوں کو ہدف بنانا کچھ مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ رکاوٹیں جو ناری شیطانوں کے سامنے ہیں، خاکی شیطان کے سامنے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر بابر کو چکر آنے لگے۔ وہ ان باتوں پر قطعاً یقین نہیں کرتا تھا۔ وہ 20ویں صدی کا انسان تھا، آرام سے ان سب باتوں کو الف لیلوی داستان کہہ کر جھٹلا سکتا تھا، مگر اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور پھر اس کے سامنے موجود مسنام اس بات کا گواہ تھا کہ وہ عنقریب بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والا ہے۔ کافی دیر کمرے میں خاموشی رہی۔ وہ دونوں ہی اپنے اپنے خیالات میں مگن تھے۔ کیا اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ بابر نے بوڑھے مسنام سے پوچھا۔ راستہ ہے میرے بچے، مگر بہت کٹھن ہے۔ میں سوچ کر ہی لرز جاتا ہوں، لیکن تمہارے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ بوڑھے کی آنکھوں میں یہ کہتے ہوئے آنسو آ گئے۔ تم بہت چھوٹے تھے، میری آنکھوں کے سامنے تم جوان ہوئے، اور اب مجھے تمہارا یہ انجام دیکھنا ہوگا جس کی تاب شاید میری بوڑھی آنکھیں نہ لا سکیں۔ فرتے جذبات سے بوڑھے کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ بابر بھی جذبات کی رو میں بہہ گیا اور آبدیدہ ہو گیا، مگر جلدی سنبھل گیا اور بولا، اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ تو ہوگا؟ ہاں ہے، بوڑھے نے کہا۔ بحر الکاہل کے وسط میں ایک جزیرہ پوشیدہ ہے جس کا نام غیبات ہے۔ وہاں ایک زندہ آتش فشاں ہے، اس کے لاوے میں غسل ہی واحد راستہ ہے، مگر خاکی جسم سے جب تم آگ میں غسل کرو گے تو ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاؤ گے۔ لیکن یاد رکھو، تمہاری یہ قربانی انسانیت کو بچا سکتی ہے، اور ساتھ ہی تمہیں ایک بھیانک زندگی سے بھی، کہ جس زندگی میں تم شیطانوں جیسے اعمال کرو گے۔
लावे में गुसल का सुनकर ही खौफ से बाबर के जिस्म में चींटियां सी रेंगने लगी। जब तक तुम इंसान रहोगे तुम्हारी वजह से बेगुनाह लोग मरते रहेंगे, और जब तुम शैतान बनोगे तो मासूम लोगों का शिकार खेलोगे। अब तुमने फैसला करना है कि अब तुम कुर्बानी देने के लिए तैयार हो या नहीं, या फिर शैतानी रास्ते को अपनाओगे। बूढ़े ने अपनी बात मुकम्मल की और खामोश हो गया। बाबर दोराहे पर खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उसके जहन में ख्याल बिजली के कूंदे की मानिंद लपका। वो सहरा में मरने ही तो आया था, तो अब क्यों मौत से डर रहा है? तमाम इंसानियत की बका के लिए अगर उसे कुर्बानी देना पड़ रही है तो ये इतना महंगा सौदा नहीं था। मसनाम बाबा, मैं तैयार हूँ, उसकी आवाज़ झोंपड़ी में गूंजी। ओ मेरे बच्चे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, बूढ़े ने तमानियत भरे लहजे में कहा। तुम सोच भी नहीं सकते तुम कितना बड़ा काम सर अंजाम देने जा रहे हो। मगर हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? बाबर ने इस्तफसार किया। इसका बंदोबस्त हो जाएगा, तुम बेफिक्र रहो। मगर एक बार फिर अच्छी तरह सोच लो, अगर वहाँ पहुँच मुकर गए तो फिर उसके बाद तुम हमेशा के लिए फंस जाओगे। बूढ़े ने अपनी जांचती नज़रों से देखते हुए कहा। नहीं, मैं अपने फैसले पर कायम रहूँगा, बाबर ने मजबूत लहजे में कहा। तो चलो तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में हमने निकलना है, बूढ़े ने उसके सामने से प्याला उठाते हुए कहा। बूढ़े की बात सुनकर बाबर कुछ देर के लिए सकते में आ गया, मगर जल्दी उसने अपने ऊपर काबू पा लिया और बोला, मैं तैयार हूँ। बूढ़े मसनाम ने रेत से भरे 2 थैले, एक थैला खुद पकड़ा और दूसरा बाबर को पकड़ा दिया। दोनों झोंपड़ी से बाहर निकल आए। झोंपड़ी से बाहर आते ही बाबर को गर्मी महसूस हुई, मगर सूरज डूबने की वजह से उसका जोर टूट चुका था। वो झोंपड़ी से कुछ दूरी आए थे। मसनाम ठिठक कर रुक गया। उसकी पेशानी पर सलवटें नमूदार होने लगी। वो बार बार घूमकर चारों तरफ देखता, साथ ही वो कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा था। अचानक धप की जोरदार आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत वजन रखने वाली चीज़ ज़मीन पर गिरी हो। इसके साथ ही मसनाम हवा में बुलंद हुआ और तड़पने लगा, जैसे उसे किसी ने गले से थाम लिया हो। उसके हाथ एक दूसरे से इस तरह जुड़ गए थे जैसे उन्हें किसी ने आपस में बांध दिया हो। यही हालत उसके पाँव की भी थी। ज़मीन से कोई 10 फुट बुलंद हवा में उसका जिस्म फड़क रहा था। बाबर इस सूरत हाल का जायज़ा ले रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अचानक मसनाम की आवाज़ उसके कानों से टकराई, झोंपड़ी की तरफ भागो। आवाज़ सुनते ही बाबर बगैर कुछ सोचे समझे दौड़ पड़ा। इससे पहले कि वो झोंपड़ी में दाखिल होता, उसकी नज़र अपने सामने मौजूद एक नौजवान पर पड़ी, जिसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका रंग गोरा था, चेहरे पर एक खास चमक थी। बाबर ने इतना वजी शख्स अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। बाबर उस शख्स को देखने में महव हो गया। जैसे ही बाबर की आंखें उस नौजवान की आंखों से मिलीं, बाबर को एक शदीद दिमागी झटका लगा। कुछ देर के लिए उसके हवास उसका साथ छोड़ गए। जब वो होश में आया तो मंजर यकसर मुख्तलिफ था। काले कपड़ों में मलबूस खूबसूरत नौजवान ज़मीन पर पड़ा था और मसनाम उसके पास खड़ा था। उसकी आंखें खासी सुर्ख थीं, जैसे उनमें अंगारे दहक रहे हों। शेजाफ, तुमने बहुत बुरा किया, मेरे रास्ते में आए। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम जी सकोगे और ना मर सकोगे, मसनाम ने जवान की तरफ देखकर धड़ते हुए कहा। मसनाम, शेखी बघारना बंद करो, तुम मुझे कुछ देर से ज़्यादा काबू नहीं रख सकते, और अगर मैं बाबर का जहन पढ़ने में मसरूफ़ ना होता तो तुम मुझे काबू भी नहीं कर सकते थे। वैसे कमाल के अदाकार हो तुम, और साथ में क्या कहानी तख्लीक की है। यह कहकर उस नौजवान ने कहकहा लगाया। मसनाम नौजवान की ये बात सुनकर गुस्से से पेचोताप खाने लगा, मगर बोला कुछ नहीं। और तुम काट के उल्लू किसकी बात पर यकीन कर रहे हो? हालांकि इंसान तो अच्छे खासे ज़हीन होते हैं। उस नौजवान ने इस मर्तबा बाबर को मुखातिब करके कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? बाबर ने हैरत से पूछा। बच्चे, इसको दफा करो, ये बदी का पैरोकार है और यहाँ तुम्हें मारने के लिए आया है। चलो जल्दी करो, देर हो रही है। बूढ़े मसनाम ने उसको हाथ से थामते हुए कहा। बूढ़े की बात सुनकर नौजवान, जिसका नाम शेजाव था, उसने जोरदार कहकहा बुलंद किया। मसनाम, तुम नेकी के पैरोकार हो? शेजाफ ने काटदार लहजे में कहा। तो मैं इस लड़के से कहूँ कि नेकी के पैरोकार को नूरानी आयात में से कुछ पढ़कर सुनाए, या इस तरह मसनाम के तुम खुद सुना दो? नौजवान की ये बात सुनकर मसनाम बेबसी और शदीद गुस्से से उस नौजवान शेजाफ को घूरने लगा। तुम दोनों ये क्या बातें कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बाबर ने बारी बारी दोनों को देखते हुए कहा। तुम काट के उल्लू को ये बातें समझ में भी नहीं आएंगी, शेजाफ ने मुस्कुराते हुए कहा और कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। उसे उठता देखकर मसनाम ने हरकत में आने की कोशिश की, मगर शेजाफ ने हाथ ऊपर करके उसे समझाते हुए कहा, हम दोनों एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए बेहतर होगा तुम अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत करो। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि मसनाम ढीला पड़ गया। फिर उसने बाबर की तरफ देखा और बोला, काट के उल्लू, फैसला तुमने करना है कि तुम मसनाम के साथ जाओगे या मेरे साथ। इसने वाक़यात को तोड़ मरोड़ कर तुम्हें बताया है।
आधा सच आधा झूठ। हाँ, अंजाम अपनी मर्जी का रखा है। शिजाफ ने मसनाम की तरफ इशारा किया जो जबड़े भींचे खड़ा था। ये भी मेरी तरह शैतान है, बस फ़र्क इतना है कि मैं शैतानों की दुनिया का मुजरिम हूँ और ये मौजिज़ शैतान। साथ ही शिजाफ ने भयानक कहकहा लगाया। मसनाम ने बीच में बोलने की कोशिश की तो शिजाफ ने उसे 16 बार नज़रों से घूरा और बोला, तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं बचा, इसे फैसला करने दो। अगर ये तुम्हारे साथ जाना चाहे तो मुझे इससे कोई सरोकार नहीं होगा, लेकिन अगर ये मेरे हक में फैसला दे तो तुम पीछे हट जाओ, वरना तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। इसके साथ ही उसने बाबर की तरफ देखा। तुम जल्दी फैसला करो कि तुम लावे में जलकर मरना चाहते हो या मेरे साथ आना चाहते हो, ताकि हम कोई और रास्ता निकालें। वैसे एक आखिरी बात मैं तुम्हें बताता चलूं कि तुम जितनी भी मुसीबतों का शिकार हुए उनमें मसनाम का पूरा पूरा हाथ है, और एक बार तो तुम मरते मरते भी बचे। वो हमला भी इसकी करामत था। यकीन ना आए तो इसको छूकर देख लो, तुम्हें यख बस्ता ठंडा मिलेगा। शिजाफ ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बात सुनकर बाबर को वो लम्हात याद आ गए। खौफ से उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने बेख्तियार मसनाम की तरफ देखा जो बेबसी से सर झुकाए खड़ा इस बात की तस्दीक कर रहा था कि शिजाफ जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है। बाबर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। खामोशी के इन लम्हात में मसनाम पीछे की तरफ हटा और अचानक आंधी और तूफान की तरह बाबर की तरफ बढ़ा। शिजाफ शायद इसी बात का मुंतजिर था। वो बिजली किसी तेजी से बाबर और मसनाम के बीच आ गया। आन की आन में मसनाम जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। इसी असना में शिजाफ की आवाज़ बाबर की समातों से टकराई। देख क्या रहे हो, आगे बढ़ो और पूरी कुव्वत से अपना पाँव इसके मुंह पर मारो, सिर्फ तुम ही इसे मार सकते हो। बाबर को हिचकिचाते देखकर शिजाफ ने उसको गुस्से से घूरा और बोला, वक्त कम है, अगर आग में डूबकर मरना नहीं चाहते तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। मेरा बनाया गया हाल कमज़ोर पड़ रहा है। अगर एक मर्तबा ये आज़ाद हो गया तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। ये सुनकर भी बाबर टस से मस नहीं हुआ। क्या तुम अपनी अम्मा बी के कातिल को माफ़ कर दोगे? आखिरी हरबे के तौर पर शिजाफ ने चीख कर कहा। यह सुनते ही बाबर को शदीद झटका लगा। गुस्से से उसकी गर्दन की रगें उभर आई, चेहरे का रंग तब्दील हो गया। शिजाफ की तदबीर दुरुस्त रही। बाबर ने अपना पांव पूरी ताकत से मसनाम के मुंह पर मारा। एक धमाका हुआ। मसनाम धुआं बनकर हवा में तहलील हो गया। जब बाबर की हालत बेहतर हुई तो उसे बहुत अफसोस हुआ कि उसने बगैर किसी सबूत के मसनाम को मार डाला। साथ में वो शदीद हैरान भी था, उसे इतना गुस्सा कैसे आ गया। उसे चुपचाप बैठा देखकर शिजाफ गोया हुआ। मैंने तुम्हारे गुस्से को भड़काया था, वरना तुम अपने साथ मुझे भी फंसवा देते। वो वाकई तुम्हारी अम्मा बी का कातिल था। जब उसने तुम पर वार किया और तुम जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थे, मौत जिंदगी पर हावी हो रही थी। तुम्हारी अम्मा ने मौलाना अयूब के वो बताए हुए वजीफ़े पढ़ना शुरू किए जिनमें ज़िंदगी से हाथ धो बैठने का कवी इम्कान था, मगर तुम्हारे लिए उन्होंने ख़तरात की परवाह नहीं की। उन वज़ाइफ के नतीजे में मसनाम या तुम्हारी अम्मा बी में से किसी एक को मरना था। मसनाम बहुत शातिर था। उसने तुम्हारी अम्मा बी के गिर्द जाल बुना और उन्हें ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। उनकी इस कुर्बानी की वजह से तुम बच गए। वैसे आज तक तुम सिर्फ उन्हीं की वजह से बचते आए हो। शायद तुम नहीं जानते, जब से उन्हें तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम शैतानी ताकतों के नरगे में हो, अपनी बकिया तमाम उम्र उन्होंने जाग कर मखसूस वज़ाइफ पढ़ने की मन्नत मानी। इस वजह से तुम बहुत अरसे तक महफूज रहे। ये सुनकर बाबर हिचकियाँ लेकर रोने लगा। उसे अम्मा भी बेतहाशा याद आ रही थी। वो उसकी सगी माँ तो नहीं थी, मगर सगी माँ से बढ़कर उन्होंने कुर्बानी दी थी। वो ना जाने कितनी देर नुसरत बेगम को याद करके रोता रहा। फिर उसके कानों से शिजाफ की आवाज़ टकराई। वैसे तुम हो बहुत खुशकिस्मत, बहुत सारे लोगों ने तुम्हारे लिए कुर्बानियाँ दी, मगर तुम बहुत बदकिस्मत भी हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे चाहने वाले हमेशा मुसीबतों का शिकार हुए। अब बेचारे डॉक्टर सुहेल ही को ले लो। उस बेचारे ने तुम्हारी वजह से अमेरिका में अपनी स्कॉलरशिप छोड़ दी और एक बेहतर मुस्तकबिल को तुम्हारी वजह से कुर्बान कर दिया। तुम्हें अस्पताल में इस शर्त पर दाखिल किया गया कि सुहेल को वहाँ नौकरी करनी होगी, मगर उसे क्या मिला? आज वो एक प्राइवेट इदारे में टीचर है और उसकी बीवी नफसियाती मरीज़ा बन गई है। मसनाम ने तुम्हारा साथ देने की पादाश में उसकी बीवी के साथ बहुत बुरा किया। उनकी ज़िंदगी तबाह होकर रह गई है। तमाम हालात बताकर शिजाफ ने कनखियों से बाबर की तरफ देखा, जो दुख और गम का मुजस्समा बना हुआ था। तमाम सूरत हाल जानकर उसकी ज़ुबान गुंग हो चुकी थी। एक बार फिर शिजाफ की आवाज़ उसकी समातों से टकराई। मैं तुम्हें इस मुश्किल से निकलने का तरीका बता सकता हूँ। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो न सिर्फ तुम बल्कि मैं भी मुसीबतों से छुटकारा पालूंगा। ये बात सोचकर शिजाफ की आंखों में खुशी रक्स करने लगी। मगर कैसे? बाबर ने पूछा। जल्द तुम्हें पता चल जाएगा, मगर इस वक्त यहाँ से निकलना ज़रूरी है। यह कहते हुए शिजाफ ने बाबर का हाथ थामा और थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। मंजर अचानक तब्दील हो गया।
جیسے ٹی وی پر موجود چینل تبدیل کر دیا گیا ہو۔ اب وہ سمندر کے وسط میں ایک نہایت مختصر سے جزیرے پر بنی جھونپڑی میں موجود تھے۔ یہ لو، اسے پکڑو۔ شیزاف نے پتھر کی ایک چھوٹی سی تختی بابر کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ بابر نے نہایت احتیاط سے اسے تھاما اور بولا، یہ کیا ہے؟ یہ مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے، شیزاف نے بابر کے سوال کا جواب دیا۔ اس تختی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کسی بھی سوال کا جواب بتا سکتی ہے، مگر یہ یاد رہے کہ صرف ایک مرتبہ ہی اس سے پوچھا جا سکتا ہے، اور 9 یا 9 سے کم الفاظ میں ہی سوال پوچھا جانا چاہیے۔ تو اب تم یہ تختی لو اور آہستہ آہستہ کہو، مجھے اس صورتحال سے نکلنے کا طریقہ بتاؤ۔ یہ بالکل درست سوال ہے، مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ تم خود بھی تو سوال کر سکتے ہو، بابر نے شیزاف سے کہا۔ مگر کاٹ کے الو، میں پہلے ہی اس سے اپنا سوال کر چکا ہوں، شیزاف نے خشمگی نظروں سے بابر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اب تم وقت ضائع مت کرو، جلدی سے سوال پوچھو۔ بابر نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، کچھ دیر سر جھکا کر سوچتا رہا۔ اچانک جھٹکے سے اس نے سر اٹھایا اور سوال پوچھ لیا۔ سوال مکمل ہوتے ہی ایسی آواز آئی جیسے کسی پرندے نے اپنے پروں کو پھڑپھڑایا ہو، اور تختی پر 3 لفظ نمودار ہو گئے۔ جلدی بتاؤ، کیا لکھا ہے؟ شیزاف نے بے قراری سے پوچھا۔ بابر نے جیسے ہی وہ الفاظ دہرائے، شیزاف نے ایک چیخ ماری اور بابر کی طرف بڑھا، مگر اب وہاں صرف دھواں باقی تھا۔ شیزاف نے بھیانک آواز میں آہوزاری شروع کر دی۔ اس کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ پہاڑوں کے کلیجے تک دہل جاتے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے آس پاس 10 کے قریب سائے جمع ہو گئے۔ انہوں نے اسے بے دردی سے باندھا اور اسے لے کر غائب ہو گئے۔ ادھر شہر میں سہیل بایولوجی کا پیریڈ لے رہا تھا جب پرنسپل کا بلاوا آیا۔ وہ جیسے ہی پرنسپل کے کمرے میں داخل ہوا، نک چڑھا پرنسپل اٹھ کھڑا ہوا اور بہت پرتپاک انداز سے اسے ہاتھ ملایا اور بولا، ڈاکٹر سہیل صاحب، آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ ہیلتھ منسٹر کے جاننے والے ہیں۔ سہیل ہکا بکا اس کو دیکھ رہا تھا۔ جب سے وہ اس اسکول میں آیا تھا، آج پہلی مرتبہ اس مغرور شخص نے اس سے ہاتھ ملایا تھا اور پہلی مرتبہ اسے ڈاکٹر کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ پرنسپل نے اپنی بات دہرائی اور ساتھ ہی کھنکارا۔ تب سہیل کو ہوش آیا اور بولا، نہیں سر، کوئی ایسی بات نہیں، میری ان سے کوئی پہچان نہیں۔ یہ سن کر پرنسپل کے چہرے کے تاثرات ایسے ہوئے جیسے انہیں یقین نہ آیا ہو۔ میں نے آپ کا سیل نمبر دے دیا ہے، وہ خود ہی آپ سے رابطہ کر لیں گے، پرنسپل کے لہجے میں ناراضگی در آئی۔ سہیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، اس لیے اس نے اجازت طلب کی اور اٹھ کر کلاس کی طرف چل دیا۔ اسی شش و پنج میں اس سے صحیح طرح سے پڑھایا بھی نہیں گیا۔ چند ہفتوں بعد اس کی تمام پریشانیاں حیرت انگیز طور پر دور ہوتی چلی گئیں۔ ہیلتھ منسٹر نے اسے فون کر کے گھر مدعو کیا، بہت اچھے طریقے سے اس سے پیش آیا، ذاتی کوششوں سے اس کے کیس کو حل کیا اور اسے بحال کروا دیا۔ بحالی کے اگلے روز ملک کی ایک بہت دولت مند شخصیت نے اس سے ملاقات کی اور اسے ملک کا جدید ترین اسپتال بنا کر دینے کی پیشکش کی، ساتھ ہی ایک بہت مہنگا بنگلہ اور ایک شاندار گاڑی بہت اصرار کر کے اس کے حوالے کی۔ ہنا کی حالت میں بھی ڈرامائی تبدیلی آئی، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ زندگی کا یہ رخ سہیل کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اور ہنا خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے تھے۔ ادھر شیزاف آہنی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک تابوت تھا جس میں اندرونی طرف نوکیلی کیلیں لگی ہوئی تھی، اس طرح اس کے ڈھکنے میں بھی کیلیں جڑی ہوئی تھی۔ اس تابوت میں اس کو بند کیا جانا تھا، اس کے بعد اسے آگ کے دریا کے حوالے کر دینا تھا۔ شیزاف سر جھکائے کھڑا تھا، اسے رہ رہ کر بابر پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کاٹ کا الو اتنا چالاک ثابت ہو سکتا ہے۔ کتنے آرام سے اس نے شیزاف جیسے گھاگ کو بے وقوف بنا دیا تھا۔ منصوبے کے مطابق کام بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ اس وقت کام بگڑ گیا جب وہ پایہ تکمیل کو پہنچنے والا تھا۔ ساحل کے پاس آ کر اس کی کشتی ڈوبی ہوئی تھی۔ آج وہ اس انجام سے دوچار ہونے جا رہا تھا جس سے بچنے کے لیے اسے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر منصوبہ تیار کیا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ 3 سائے آگے بڑھے اور اسے بے دردی سے اٹھا لیا تاکہ اسے تابوت میں بند کیا جا سکے۔ بالکل اسی وقت ایک زوردار دھماکہ ہوا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ کسی نے جھٹکے سے شیزاف کو اٹھایا اور اگلے ہی لمحے شیزاف نے دیکھا اندھیرا چھٹ چکا تھا اور وہ اس وقت اسی جھونپڑی میں موجود تھا جہاں سے اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ خوشی کے ساتھ اسے شدید حیرت بھی تھی کہ وہ وہاں کیسے پہنچ گیا۔ اس کے جسم پر بندھی زنجیریں بھی غائب تھی۔ اس وقت جھونپڑی کے اندر کوئی داخل ہوا جسے دیکھ کر شیزاف کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، عظیم غازاک تم؟ ہاں میں، مگر تمہیں یقین کیسے آئے؟ تم تو مجھے کاٹ کا الو سمجھتے تھے، عظیم طارق نے مسکراتے ہوئے کہا، جو دراصل بابر تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم مستقبل کے غازاک ہو۔ میں تو صرف اپنی جان بچانا چاہتا تھا، اسی لیے تمہارے اندر کی چھپی طاقت کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ شیزاف بابر کے پاؤں میں لوٹنے لگا
ساتھ ہی وہ معافی مانگ رہا تھا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، مجھے سب معلوم ہے۔ بے شک تم نے مجھے مارنے کی سازش کی، مگر یہ بھی سچ ہے کہ تم نے میری زندگی بچائی۔ بابر نے اس کو پاؤں سے دور کرتے ہوئے کہا۔ شیزاف نے یہ سنا تو اطمینان کی سانس لی اور بولا، میں سمجھا تھا کہ تم مجھے مار ڈالو گے۔ اس کی بات سن کر بابر مسکرایا اور بولا، مارنا ہی ہوتا تو بچاتا کیوں؟ عظیم غازاک، ایک بات پوچھوں؟ شیزاف نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ پوچھو، بابر نے مختصر سا جواب دیا۔ یہ آخر صورتحال تمہارے حق میں کیسے پلٹ گئی؟ میرے منصوبے کے مطابق تو کچھ اور نکلنا چاہیے تھا۔ شیزاف نے استفہامیہ نظروں سے بابر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بات سن کر بابر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی، گویا وہ ان لمحات کو یاد کر رہا ہو جب معاملات اس کے قابو میں آ گئے تھے۔ اسے چپ دیکھ کر شیزاف جلدی سے بولا، اگر تم نہ بتانا چاہو تو کوئی بات نہیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم نے میری جان بچا لی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ دراصل جب تم نے مجھے سوال بتایا تھا تو اس وقت کچھ باتیں میرے ذہن میں پہلے سے تھیں۔ ایک بات تو یہ کہ تم شیطان ہو اور مجھے کسی صورت بھی شیطان پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، جب تم نے سوال بتایا تو میں نے اس سوال پر غور کیا تو مجھے سمجھ آیا کہ صورتحال سے نکلنے کا مطلب موت کے سوا کچھ اور تم میری موت کا راز جاننا چاہ رہے تھے۔ اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ سوال تبدیل کر دیا جائے، مگر کیسے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا اگر میں کوئی اور سوال پوچھوں گا تو دو مسئلے ہو سکتے ہیں، ایک تو تم رد عمل ظاہر کرو گے جو شدید بھی ہو سکتا تھا، دوسرا ہو سکتا تھا وہ سوال 9 الفاظ سے زیادہ ہو جائے اور میں کبھی نہ جان سکوں کہ میں کیسے اس سب سے چھٹکارا حاصل کروں۔ اس وقت میرے ذہن میں جھماکا ہوا اور میں نے سوال میں ایک لفظ کو تبدیل کر دیا۔ میں نے نکلنے کو نمٹنے کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ سوال کچھ یوں بن گیا، مجھے اس صورتحال سے نمٹنے کا طریقہ بتاؤ۔ یوں وہاں وہ الفاظ ظاہر ہو گئے جنہیں پڑھتے ہی میں نے اپنے اندر چھپی ہوئی طاقت کا راز پا لیا، اور سب سے اہم بات یہ کہ میں شیطان نہیں بنا، کیونکہ میرے اندر اب بھی اپنوں کے لیے رحم ہے، محبت ہے، اور شیطان کے پاس یہ نہیں ہے۔ باقی صورتحال سے میں نمٹ رہا ہوں، اپنے ساتھ احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کر رہا ہوں اور ظلم کرنے والوں سے حساب لے رہا ہوں۔ تم اب آزاد ہو، جاؤ خوش رہو۔ یہ کہہ کر بابر وہاں سے غائب ہو گیا، اور شیزاف کو اس بات کا قائل ہونا پڑا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس جیسی عقل کسی اور مخلوق کے پاس نہیں۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔